أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. اے یاد عبور گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں. یہ بات کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان. محترم حضرات، آج کے اجلاس کی حیثیت عام اجلاسوں کی نہیں ہے. آج کا یہ پروگرام نہ تو سیاسی ہے، نہ سماجی ہے، نہ دینی ہے، نہ مذہبی ہے، بلکہ آج ہندوستان کا یوم جمہوریت ہے. آج کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال سے بمبئی تک، چوراہوں پر، سڑکوں پر، سرکاری عمارتوں، اسکولوں، کالج، مدرسوں، سب جگہ ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی بات ہے کہ اس دن تک جسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، جسے کہیں جشن جمہوریت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں تک پہنچنے میں کس کا کیا رول رہا، کس نے کتنی قربانی دی. اگر ہندوستان میں بسنے والی دوسری قوموں کو، یہاں کے رہنے والے باشندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پوروجوں کا، اپنے آبا و اجداد کا، شہیدان وطن کا اور اس ملک کے لیے قربان ہو جانے والے اپنے بہادر نوجوانوں کا ذکر کریں، تو اس موقع پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی یہ سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماں، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ اس ہندوستان میں اگر آج یہ ترنگا پرچم لہرا رہا ہے اور اس میں اگر سرخ پٹی کسی قربانی کی علامت ہے تو یقیناً اس میں ہمارے آبا و اجداد کا خون کسی سے کم شامل نہیں ہے. تاریخ کے ورق پلٹو اور ہسٹری کے ورق پلٹ کر دیکھو، ہندوستان کے ہر کونے، ہر گلی کوچے میں ہماری قربانیوں کے جلتے ہوئے چراغ نظر آئیں گے، اور ان چراغوں میں تیل نہیں، ہمارا لہو موجود رہا. وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے. اس لیے میں آج اس اجلاس کے منتظمین
जमीयत उलमा के जिम्मेदारान डॉक्टर अली अहमद साहब, कारी अशरफ साहब, मास्टर इदरीस साहब, हमारे सरपरस्त, हमारे उस्ताद मोहतरम जिला रामपुर के बहुत सारे उलमा के असातिज़ा और मुरब्बी हज़रत मौलाना असलम जावेद अल कासमी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे बहुत से मोहसिनीन, खासतौर पर हाजी साबिर साहब, मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये मेरा शहर है, ये मेरा वतन है, मैं कहीं भी चला जाऊँ मगर मेरी पहचान इसी रामपुर से है। और क्यों ना हो, ये रामपुर शहर ही वो है। मैं आज इस मौके पर गरज रहा हूँ अपने ही शहर में और बता रहा हूँ नौजवानों, तुम्हें इसी शहर में, इसी जिले में, इसी खित्ते में, इसी सरजमीन में आजादी का सूरज रोशन करने के लिए, आजादी के चिरागों को बाकी रखने के लिए तुम्हें एक ऐसा नौजवान दिया, एक ऐसा बुजुर्ग दिया, दुनिया जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद करती है। ये भी अम्मा के दो बेटे थे जिनमें एक का नाम शौकत अली था और दूसरे का नाम मोहम्मद अली था। एक तरफ ये इल्म दीन से आरास्ता था और दूसरी जानिब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना इतना ऊंचा पद रखता था कि मरकज़ विक्टोरिया उसके अखबार को पढ़ने के लिए बेताब और बेचैन थे। जानते हो रामपुर वालों, ये कौन था मोहम्मद अली जौहर? मैं आज दावत देता हूँ, आज से 8 बरस पहले मैं हैदराबाद एक स्कूल में गया, वहां मैंने तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हुई देखी जिनका रौब था, जिनका किरदार था हिंदुस्तान की जंगी आजादी में, लेकिन मुझे वहां मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर नजर नहीं आई। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट से कहा ये तमाम तस्वीरें तुमसे मुतालबा कर रही हैं और तुम्हें पुकार कर ही कह रही हैं, हिंदुस्तान की तारीख में आजादी मुकम्मल नहीं होगी, इसके माथे पर आजादी का झूमर नहीं सज सकता है जब तक इसमें भी अम्मा का नाम नहीं आएगा और जब तक भी अम्मा की इसमें नज़्म नहीं आएगी और जब तक मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इसमें तकरीरें नहीं आएंगी, खुतबात नहीं आएंगे और जेल में काटी हुई उनकी जिंदगी नहीं। इसलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, तारीख के पन्नों पर धूल डाली जा सकती है, उन्हें छुपाया जा सकता है, उन्हें फरामोश किया जा सकता है, बाज़ मकाम पर उन्हें दबाया जा सकता है, लेकिन अपने आबा व अजदाद की तारीख तुम्हें याद रखना है, अपने बच्चों को बताना है और ये बताना है कि सरजमीन रामपुर में किस तरह के ख्याले उस वक्त दिए थे। हालांकि मैं आज वक्त की किल्लत बहुत है, तफसील से आपके सामने गुफ्तगू करता मगर उसकी इजाजत कहाँ है, इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ अपने बिरादरान वतन से भी, यहाँ आए हुए नौजवानों से भी और यहाँ मिल्लत के जिम्मेदारों से भी, ये आजादी की जंग सिर्फ और सिर्फ शुरू हमने की और इसके बानी हमने। हमें इनकार नहीं है दूसरी कौमों की कुर्बानियों से, इनकार नहीं, इसलिए कि हमारा ईमान, हमारा दीन और हमारा कुरान हमसे ये कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी में इस दर्जे पागल और मजनून ना हो जाना कि तुम इंसाफ की हदों को क्रॉस कर जाओ, इंसाफ की राहों से आगे बढ़ जाओ। हाँ, मैंने पिछले साल भी रिजर्व में कहा था और आज फिर आपसे कहता हूँ, हमें इससे इनकार नहीं है कि दूसरे बिरादरान वतन ने भी हिंदुस्तान की आजादी में अपना किरदार निभाया है। हम ये नहीं कह सकते हैं, हम उन जालिमों में से नहीं हो सकते, हम उन एहसान फरामोशों से नहीं हो सकते कि जो दूसरी कौमों को ये कहें कि इनका कुर्बानी में कोई हक नहीं। मगर हमें हक है, जब इस हिंदुस्तान में अंग्रेज आया
دہلی کے لال قلعے سے لے کر اس ہندوستان کے دور و عرض میں حکمراں ہم تھے، بادشاہ ہم تھے، قوت میں ہم تھے، طاقت میں ہم تھے۔ پہلا ٹکراؤ ہم سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی شکل میں وہ ہم تھے جو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے باہر نکلے۔ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے تحریک سب سے پہلے شروع کی ہے تو ہندوستان کا محدث کبیر، وہ ہندوستان کا محدث اعظم، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے روحانی فرزندوں کو اٹھایا اور کہا کہ اب انگریز کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے اور اس کے لیے جو اقدام کر سکتے ہو کرو۔ آؤ، آج تو حالات کچھ اور ہے، منظر ہی کچھ اور ہے، مگر جب تک آپ کے سینوں میں دھڑکن ہے اور جب تک آپ کے جسم میں سانسیں ہیں، ہم بتائیں گے زمانے والوں کو کہ جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کلکتے میں قبضہ کر لیا، بنگال کو اپنے جبڑوں میں جکڑ دیا، علی وردی خان کے بعد اس سے سب سے پہلے ٹکرانے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ نواب سراج الدولہ نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے وہ جنگ لڑی جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ چاہتا تو دیگر نوابوں کی طرح انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا تھا، انگریزوں کی غلامی کر سکتا تھا، اپنا راج پاٹ چلا سکتا تھا، اپنے قلعے بچا سکتا تھا اور اپنی حکومت کو جاری رکھ سکتا تھا، مگر واہ سراج الدین، چونکہ تیرے سینے میں ایمان تھا، تو جو کہ اسلام کا چاہنے والا تھا اور تو جو کہ علماء سے محبت کرنے والا تھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے انگریزوں کا سب سے پہلا مقابلہ کیا۔ یہ 1757۔ لیکن غدار منافق ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میر صادق از بنگال، میر جعفر از دکن، ننگے دل، ننگے وطن، ننگے دین۔ میر جعفر کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، خالی میر جعفر نہیں تھا، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے 2/3 فوج سراج الدولہ نے اس کو سپرد کر رکھی تھی۔ اس نے انگریزوں سے چند ٹکوں کی خاطر، چند کھنکتے ہوئے سکوں کی خاطر سودا کیا اور آگے نہیں بڑھا، غداری کی۔ لیکن سراج الدولہ نے تاج شہادت پہن کر یہ ثابت کر دیا کہ آنے والی نسلیں جب کبھی یوم جمہوریہ منائیں، یوم آزادی منائیں، تو انہیں سر چھپانا نہ پڑے، انہیں دامن بچانا نہ پڑے، وہ ڈنڈے کی چوٹ کہیں کہ جن کا آغاز انگریزوں کے خلاف محاذ اگر کسی نے قائم کیا تو وہ تم تھے، اور تم نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور اپنے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اپنے مولا تختی سے چل گئے۔ ادھر 1757 میں یہاں پرچم گرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرچم کو تھامنے کے لیے دکن کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر نواب حیدر علی کو منتخب کیا۔ نواب حیدر علی میسور کے سلطان ہیں، میسور کے بادشاہ ہیں، اور وہ گھرے ہوئے ہیں، ایک طرف مراٹھوں سے گھرے ہوئے ہیں، دوسری طرف نظام حیدرآباد ان کے خلاف غداری کر رہا ہے، نواب کا کرناٹک ان کے خلاف غداری کر رہا ہے، مگر نواب حیدر علی نے اپنی صفوں کو ترتیب دیا اور انگریزوں سے مار کے لڑے۔ 1762 دیکھ لیجئے، اس کے باقی قصے دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ جب سے نواب حیدر علی کی موت کا وقت آیا ہے تو اس کا جوان سال بیٹا جس پہ تاریخ قیامت تک ناز کرتی رہے گی اور ہندوستانی مسلمان اپنا سر بہت سے اونچا کرتے رہیں گے، اس کا بیٹا سلطان ٹیپو میدان جنگ میں تھا اور میدان جنگ میں وہ انگریزوں سے لوہا لے رہا تھا۔ اس وقت اس کے باپ کی موت کا پیغام اس پر پہنچا۔ میں آج اس دور میں کہہ رہا ہوں کہ جب آج ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، کوئی انگلش پہ قادر ہے اور کوئی اردو پر، کوئی عربی زبان بول سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھتے سلطان ٹیپو کو؟
کیوں نہیں پڑھتے نواب حیدر علی کو؟ اگر کسی ملک نے نیپولین اپنے کو دیا ہے اور نیپولین پر ان کی قوم ناز کرتی ہے تو ہمیں ناز کرنے کے لیے سلطان ٹیپو کافی ہے۔ مگر اس کے یہاں بھی غدار موجود تھے، وہاں بھی غدار ہوئے، کہیں پورنیا نام کا تھا اور کہیں دوسرا تھا اور کہیں میر جعفر تھا، لیکن سلطان ٹیپو سے جب فرانسیسی فوجوں نے یہ کہا، اے سلطان ٹیپو، ہم تجھے یہاں سے باہر نکال کر لے جائیں گے اور ہم تجھے بچا کر لے جائیں گے، آؤ ہم تمہارے گھروالوں کو بھی نکال لے چلتے ہیں۔ ایک جملہ سا سلطان ٹیپو نے کہا جو ہندوستان کے ہر بچے کو یاد ہے، ہر تاریخ کو یاد ہے۔ اس نے کہا، میں نے باپ کے ساتھ جنگلوں میں شکار کیا ہے، میں نے شیروں کو دیکھا ہے، میں نے لومڑیوں اور گیدڑوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے زندگی شیر کی بھی دیکھی ہے اور میں نے زندگی گیدڑوں کی بھی دیکھی ہے۔ سلطان ٹیپو نے کہا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں اپنی شمشیر بے نیام کبھی نیام میں نہیں ڈالوں گا، انگریزوں سے مقابلہ کروں گا، چاہے ساری دنیا کا انگریز اکٹھا ہو جائے۔ اور انہوں نے 4 مئی 1799 کو جامِ شہادت بھی دیا، لیکن انگریزوں کے سامنے سب نے جھکایا۔ میں اس وقت ہسٹری نہیں بیان کر رہا، اس کے لیے تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تاریخ کی گہرائیوں میں کھو جاؤ۔ کیوں نہیں پڑھتے اپنی تاریخ؟ تمہارا قرآن تاریخ بیان کرتا ہے، کہیں وہ مصر کی تاریخ بیان کرتا ہے اور کہیں وہ حضرت یوسف کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ قرآن نے تمہیں تاریخ کا چیپٹر دیا ہے، تمہیں تاریخ کا پارٹ دیا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ قوموں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غلامی بھی لے آتا ہے اور پھر غلامی سے باہر لے کر آتا ہے۔ کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑتی ہیں اور کبھی وہ ہتھکڑیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ 1799 میں شہید ہوتے ہیں۔ انگریز ان کی لاش کے قریب تک نہیں جا رہے تھے، لیکن بعد میں بڑی ہمت کے ساتھ ان کے پاس پہنچے اور انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا، اب تک اگر ہمیں خطرہ تھا تو سلطان ٹیپو سے تھا، جس نے فرانسیسیوں سے مدد بھی مانگی تھی، جس نے دنیا کے حکمرانوں سے مدد مانگی تھی، جس نے جدید ٹیکنالوجی پر عمل کیا تھا، جو ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کا سنگم بھی تھا، جس کے در سے ہر ایک کو اتحاد ملا کرتا تھا۔ لیکن آج سلطان کی شہادت اور موت کے بعد ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں دہلی کے لال قلعے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دہلی میں اس وقت شاہ عالم بادشاہ تھے، ادھر سراج الدولہ بھی شہید ہوئے، ادھر معظم علی خان بھی شہید ہوئے، مقابلے ہوتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھے ہندوستانی، جس کی جو ہمت تھی وہ کرتے رہے، اور جو کہ اس وقت حکمراں ہم تھے، بادشاہ ہم تھے، تاج ہمارا تھا، فوج ہماری تھی، اس لیے مقابلہ ہم ہی سے ہونا تھا، ساری جہاں میں ہم ہی ان کی آنکھ کا کانٹا تھے۔ لہذا 1803 میں انگریزوں نے شاہ عالم کے قلعے کو گھیر لیا اور کہا کہ تم قلعے سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، 1 لاکھ روپے ماہانہ وظیفہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ شاہ عالم قسم کرسی کے عالم میں رہ گیا۔ یہ 1803 کا واقعہ ہے، مگر اسی 1803 میں جب شاہ عالم کی حکومت مہلدان قلعے تک رہ گئی یا پالن تک اس کا وجود رہ گیا، تو اس وقت حکم جاری کیا گیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم لارڈ بہادر انگریز یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ جب یہ مرحلہ آیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، تاریخ کی ورق گردانی کرو۔ اس وقت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب اے ہندوستان میں بسنے والوں، دعوت سبھی کو دی، بالخصوص اہل ایمان کو۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑنا، ان کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا فرض اور واجب ہو چکا ہے۔ ان کے فتوے کے بعد پورے ملک میں کوہرام مچا، جس کے پاس جو طاقت تھی، جو استطاعت تھی، ان کے خلاف لے آیا۔
اس کے بدلے میں حضرت شاہ عبد العزیز کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، کس طرح کی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ جس مسجد اکبر آبادی میں بیٹھ کر انہوں نے فتویٰ دیا تھا، وہ مسجد اکبر آبادی پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اسے زمین بوس کر دیا گیا اور اس کی عمارت کو خاکستر کر دیا گیا۔ لیکن یہ آپ پر ہونے والا کہاں تھا؟ 1803 میں کشمکش چل رہی ہے کہ انہی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رائے بریلی آتے ہیں اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ابتدا میں 500 لوگ ہیں، بعد میں 2500 ہو جاتے ہیں۔ یہ کارواں چلتا ہے رائے بریلی سے اور انگریزوں کو پھر یہاں سے نکالنے کے لیے علماء کو جمع کیا جاتا ہے، اتقیاء کو بلایا جاتا ہے، صوفیاء سے بیعت کی جاتی ہے اور بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صوبہ سرحد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تحریک شہیدین کہلاتی ہے، مگر کیا کیا جائے؟ جس طرح محمد رسول اللہ کی صفوں میں عبداللہ بن ابی اور اس کی ذریت موجود تھی، اسی طرح ہندوستان میں بھی منافقین موجود تھے۔ کوئی انگریزوں کی کاسہ گدائی کر رہا تھا، کوئی انگریزوں کے سامنے دستے سلام دراز کر رہا تھا، کوئی منصب عہدہ لے رہا تھا۔ 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جام شہادت پی کر اپنا پیغام اپنے خون کی دھاروں کے ساتھ اہل اسلام اور اہل ایمان کے سپرد کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1831 کی بات کر رہا ہوں، ابھی 19 صدی چل رہی ہے۔ 1842 میں علماء صادق پور اٹھتے ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف اگر پرچم گرتا ہے اس پرچم کو دوسرا تھام لیتا ہے، اگر دوسرے سے گرتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے۔ مثال وہی ہے جو غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ سے جب پرچم گرتا ہے تو پرچم جعفر طیار تھام لیتے ہیں، اور جب جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ اس پرچم کو تھام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ایک عام سپاہی یہ کہتا ہے کہ تمہارا پرچم ہے، لوگوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری قیادت کر سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تمہاری رہنمائی کر سکوں، میں صرف سلام بندے کی حیثیت نہیں رکھتا، میں نے تو گرے ہوئے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے کوئی تم میں اس پرچم کو تھامے؟ تو پھر خالد بن ولید گھوڑے کو لگا کر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ کہا اب یہ پرچم میرے ہاتھ میں رہے گا۔ اور جیسے ہی وہ پرچم حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا ہے، آسمان سے اللہ کا فیصلہ آیا، یہ میری شمشیر ہے، یہ میری تلوار ہے۔ اور رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لائن تعلیقات کے ذریعے بتایا کہ اب سیف اللہ کے ہاتھ میں پرچم اسلام آ۔ اسی طرح اس ہندوستان میں شہادتیں ہوتی رہی، قربانیاں لوگ دیتے رہے، گھر گزرتے رہے اور بربادیاں ہوتی رہی، یہاں تک کہ یہ طے پایا کہ 31 مئی 1857 کو پورے ملک میں اعلان بغاوت کر دیا جائے۔ اس کے لیے تقریریں ہوئی، مولانا احمد اللہ جو مدراس میں تھے پھر ادھر آئے، پھر فیض آباد پہنچے، انہوں نے آگرہ میں جا کر اور پورے ملک میں جا کر تقریر شروع کر دی۔ 31 مئی 1857 میں بغاوت کرنا تھی، مگر اب ہمارے برادران وطن میں سے بھی کچھ لوگ آگے بڑھ چکے تھے۔ کلکتے میں منگل پانڈے کا واقعہ پیش آ گیا کہ جس نے انگریزوں کے سامنے انگریزوں پر گولیاں چلا دی تھی، اور اس کے بعد میرٹھ کا واقعہ پیش آیا۔ 10 مئی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اس وقت کارتوس پر چربی خنزیر کی اور چربی گوشت کی لگائی جانے لگی۔ گائے کا گوشت اور خنزیر کی چربی جب لگی تو مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ ہم خنزیر کو اپنے منہ سے دانتوں سے نہیں چھو سکتے، اور ہندو برادران وطن نے یہ کہا کہ ہم گائے کے گوشت کو نہیں چھو سکتے۔ اور تقریباً میرٹھ کی چھاؤنی میں 85 لوگوں نے اعلان بغاوت کر دیا۔ جب اعلان بغاوت دیا ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور جب ان کی پھانسی کی سزا سنائی گئی تو میرٹھ چھاؤنی سے اعلان ہو گیا کہ ہم اب ہتھیار تمہارے خلاف
اٹھائیں گے. انگریز جنرل کو بھون دیا گیا اور یہاں بجائے اس کے 31 مئی کو بغاوت ہوتی، 14 مئی کو بغاوت کا بالکل بچ گئے. جو لوگ قید میں تھے، جیلوں میں تھے، جیل توڑ کر انہیں چھڑا دیا گیا. ایک قافلہ پھر دہلی پہنچا. اس وقت لال قلعے میں مغلوں کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے. بڑھاپے کا عالم، 63 سال کی عمر میں تو وہ بادشاہی بنائے گئے تھے. جب یہ لوگ پہنچے اور کہا کہ قیادت آپ کو کرنی ہے، رہنمائی آپ کریں گے، بہادر شاہ ظفر نے اجازت نامہ دے دیا. اب کیا تھا، میرٹھ سے قافلے چلے اور پورے ملک میں بغاوت ہو گئی. کیا فیصلہ اور کیا جھانسی اور کیا گورکھپور اور تمام جگہ پر اعلان بغاوت ہوا. ابتدا میں میرٹھ کے قافلے جا کر دلی دروازہ توڑ دیا اور انگریز جہاں ملا اسے کیبرے کردار تک پہنچا دیا. آزادی مل گئی، لال قلعہ آزاد ہوا اور ایسا لگا کہ پورے ہندوستان سے انگریز بھاگ جائے گا. جب خبر پتہ چلی روہیلے سردار بخت خان کو، وہ روہیلے سردار بخت خان کو، تو بخت خان دلی پہنچ گئے اور بہادر شاہ ظفر سے کہا میں مقابلے کے لیے آیا ہوں. یہ مقابلہ چلتا رہا 14 مئی سے لے کر کے یہ مقابلہ ستمبر تک چلتا رہا، 16 ستمبر تک چلا. مگر انگریز بڑا شاطر ہے، بڑا نالائق ہے، اس نے بہادر شاہ ظفر کے سمدھی الہی بخش کی وہ خرید. کرے تو کیا کرے، دل کے بھگولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے. جنرل بخت خان جو روہیلا سے پیش آ رہا تھا، بہادر شاہ ظفر سے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ فوج ہے، میں آپ کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا. مگر بخت خان نے جو انگریزوں کا وفادار تھا اپنے سمجھی سے کہا ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے آپ کے لیے معافی نامہ لکھ لیا ہے. یہ 20 ستمبر 1857 تھا کہ لال قلعے کو انگریزوں نے گھیر لیا اور بہادر شاہ ظفر سے ملاقات کے لیے جو شخص آگے بڑھا وہ انہی کا سمدھی تھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ غدار آ جائے گا. اسی موقع پر بہادر شاہ ظفر نے وہ شعر کہے ہیں کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان ہوتی بڑھا. لمبے شعر ہیں، وقت نہیں سب. اس کے بعد وہ ہمایوں کے بڑے نہ بخت خان مقابلہ کرتے تھے اور پھر انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا. ان کے بیٹے گرفتار ہوئے، ان کا پوتا گرفتار ہوا، ان کی اہلیہ گرفتار ہوئی. صبح کو جب ان کے سامنے ناشتہ آنا تھا، وہ ناشتے کا انتظار کر رہے تھے تو 3 تشت اور 3 طباق جس پر رومال پڑا ہوا تھا وہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے آتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کرسی پہ بیٹھے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں شاید انگریز کی طرف سے ناشتہ آیا ہوگا. مگر وہ انگریز جس کی چمڑی تو گوری ہے لیکن دل اس کا سور سے زیادہ سیاہ ہے، اس انگریز نے اس میں ناشتہ نہیں دیا تھا. جب پہلا خوان اٹھایا گیا اس میں بہادر شاہ ظفر کا ایک بیٹے کا سر تھا، دوسرے میں دوسرے بیٹے کا سر تھا اور تیسرے میں تیسرے بیٹے کا سر تھا. لیکن شاباش جوان وہ برا ہو کر بھی جوان مت تھا. بہادر شاہ ظفر رویا نہیں، بہادر شاہ ظفر تڑپا نہیں، وہ کرسی پر بیٹھا رہا اور اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو مخاطب کر کے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیموری شہزادے میدان جنگ سے اسی طرح سرخرو ہو کر آیا کرتے. یہ ہے ہماری تاریخ. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ ہماری تاریخ ہے کہ ایک بوڑھا قیادت کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا. یہ اس لیے ہم آج اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہندوستان والوں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام سے لے کر اور ہمارے حکمرانوں تک، ہمارے نوابوں سے لے کر ان کی رعایا تک، ہمارے وزیروں سے لے کر ان کے صوفیہ تک، میں یہ نہیں کہہ رہا میں کسی ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں. بریلوی فرقے سے مولانا فضل حق خیرآبادی بہت بڑا نام ہے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں بھی مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا. فضل حق خیرآبادی
جیل میں ہے. ہندوستان کا کوئی بھی تھا، وہ چاہے اپنے کو دیوبندی کہتا ہو، وہ چاہے اپنے کو بریلوی کہتا ہو، وہ چاہے اپنے کو مسلک اہل حدیث کا مانتا ہو، اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آباء اجداد کی، اپنے علماء کی، اپنے صوفیاء کے، اپنے بزرگوں کی، اپنے جنرل کے، اپنے کرنلوں کی تاریخ بیان کر سکتا ہے. اس کے سامنے سنہری تاریخ ہے، ہمارے سامنے روشن تاریخ ہے، ہمارے سامنے کوئی دھندلی تاریخ نہیں. 1857 میں پھر آپ کو بتاؤں، پھر انگریز نے چاروں طرف سے دہلی کو گھیرا اور اب قتل عام شروع ہوتا ہے. کوئی چوک بچا ہوا نہیں تھا، کوئی دروازہ بچا ہوا نہیں تھا، کوئی باوڑی یعنی کنواں بچا ہوا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشیں نہ تھیں. میورام اپنی تاریخ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں 51,000 علماء کرام تختہ دار پر لٹکا دیے گئے. 51,000 علماء کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہاتھی پر بٹھایا گیا اور درختوں میں پھندے لگے ہوئے تھے، ان پھندوں میں ان کی گردنیں ڈال کر کے چھڑا دیا گیا. سور کی کھالوں میں انہیں زندہ سی دیا گیا، آگ کے تندور میں ڈال دیا گیا، پاک دیا گیا، اجاڑ دی گئی دلی. 1857 کا واقعہ ہے اور انہی مورخین کے مطابق 5 لاکھ مسلمان جامع شہادت دلا کر کے سوئے جنت روانہ کر سکتے. یہ خالی 1857 کی بات ہے، مگر اس موقع پر اور جگہ بغاوت ہوئی. ہاں، ہماری لکشمی بائی کو فراموش نہیں کر سکتے. میں نے اپنے گاؤں کی تاریخ میں بچپن میں ہسٹری پڑھتے ہوئے سنا تھا، خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی. اس وقت میرا شعور بہت کچا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا سوتنترتا کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے. لیکن آج جب میں کتاب تاریخ کے وقت اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے مورخ بتاتا ہے کہ جھانسی کی رانی کے جو سپہ سالار تھے، جو فوجی تھے، جو میدان جنگ میں اس کی حفاظت کر رہے تھے، جو اس کے دائیں اور بائیں اپنے بازو کو کٹا رہے تھے، وہ مسلمان تھے. یہ واقعات ہوتے رہے، مگر اہل ہندوستان میں شاعر اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ حسرت موہانی ہو، خطیب اٹھ کھڑے ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں. 1857 کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. 1885 آیا، انگریز نے پھر کانگریس جماعت بنائی اور کانگریس آگے بڑھنے لگی. 1906 میں پھر ہندوستان میں مسلم لیگ بنی اور یہ بھی آگے بڑھتی چلی گئی. 1914 میں جا کر ہندوستان موہن کرم چند گاندھی آئے اور اسی وقت دارالعلوم کے پہلے فرزند حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے نام سے ایک ایسی تحریک چلائی جس نے انگریز کو باغا کر دیا اور اس تحریک سے پاگل ہو گیا. اور 1917 میں جب مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں انہوں نے جا کر انہوں نے جماعت پاشا سے گفتگو کی. وہ چاہتے تھے کہ ادھر سے ایرانی آ جائے، ادھر سے ترکستان سے لوگ آ جائیں، ادھر سے افغانستان سے لوگ آ جائیں اور پھر ایک بار 1857 کی بغاوت کی طرح ہندوستان میں بغاوت کا بگر اٹھے اور ہم یہ شکتیاں بانٹ کر کے ہندوستان کی دہلی کے لال قلعے پر پھر سے اس پرچم کو لہرا دیں جو 20 ستمبر 1857 کو اتار دیا گیا تھا. اور انگریز نے کہا تھا کہ آج سے یہاں یونین جیک لہرایا جائے. میرے دوستو، ابھی وہ جیل میں ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. مالٹا کی جیل میں ہے یہ بوڑھا شخص. 1920 تک وہ جیل میں رہتے ہیں. 1919 میں یہاں کے علماء نے، مفتی کفایت اللہ صاحب نے اور مولانا حفظ الرحمان سے بہادری علیہ الرحمہ نے اور ہندوستان کے باقی علماء نے جمعیت علماء کا قیام کیا. اور دوسری جانب آؤ ناز کرو اپنی تاریخ پر، مولانا محمد علی جوہر نے خلافت کمیٹی کا قیام کیا. یہ دونوں جماعتیں انہوں نے پھر انگریزوں کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کیا. اس وقت ان کی حیثیت کتنی بڑی تھی، ان کی حیثیت ان جماعتوں کی اتنی بڑی تھی کہ گاندھی جی کو بھی خلافت کمیٹی کا ساتھ دینا پڑا اور جمعیت علماء کا ساتھ دینا پڑا. یہاں تک کہ 1920 میں جب مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور مولانا حسین المدنی نبی اللہ مرقدہ کے ساتھ جب وہاں سے واپس لوٹ کر آئے تو بمبئی پر استقبال کرنے کے لیے گاندھی جی خود پہنچے. انہوں نے جا کر کے ہمارے ان علماء کا استقبال کیا. پھر ترک موالات ہوا.
बाईकाट का ऐलान हुआ, चारों तरफ हिंदुस्तानी कौम आगे बढ़ने लगी। फिर कांग्रेस को आगे बढ़ाया और ये कहा कि तुम आगे आओ, राजा ने वतन को साथ दिया। इसी दरमियान में जलियांवाला कांड हुआ, जिसमें इसमें लोग जमा थे, अंग्रेजों के खिलाफ धूमधाम तकरीरें चल रही थी। जनरल डायर वहां दरवाजे पर खड़ा हुआ था, उसने हुक्म दे दिया कि जलियांवाला बाग से जो लोग निकल कर जाए, इन पर तोपों के दहाने खोल दिए जाए, इन सबको खून के टुकड़े मचा दिया जाए। न जाने कितने लोग वहां मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। वो अवामी जलसा था, एक बच्चा अपनी बाप की लाश के पास पड़ा रहा, कितने लोग वहां रहे। जनरल डायर मशहूर हुआ सब्बाक कातिल के नाम से, मगर ये हिंदुस्तान है। यहाँ फिर एक शख्स जो करीब में तुम्हारे चंद किलोमीटर के फासले पर उधम सिंह नगर जिसके नाम से बनाया गया है, उधम सिंह उठा और वो बरतानिया की पार्लियामेंट तक पहुंच गया। उसका बाप कत्ल हुआ था, वो उसी मैदान में मौजूद था। उसने सब कसम खाई कि जब तक जनरल डायर को मैं खत्म नहीं कर देता, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। उसने जनरल डायर को कत्ल करके बताया कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बाहर आ चुके हैं। उस सिखों ने नाम लगाया, पगड़ी सवाल चट्टा उठ गया माल तेरा, और सिख पंजाब में कुल खड़े। यहां तक के गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, तय होता है कि यहां से कौन जाएगा अंग्रेजों से बात करने, किसको चुना जाए। सबकी नजर एक ही शख्सियत पर पड़ी। वो कौन था? वो रामपुर का चेहरा था, वो इस वतन की आबरू था। लोगों ने कहा मोहम्मद अली जौहरी वो शख्सियत हो सकते हैं जो न अंग्रेजों के सामने झुकेंगे, न अपनी कौम का सौदा करेंगे, न वतन के दामन पर आंच आने देंगे। मोहम्मद अली जौहर को बरतानिया भेजा गया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। मोहम्मद अली जौहर तकरीर करते रहे, दिल के दाग रखते रहे, और आखिर में अंग्रेजों को ललकार कर ये कहा, मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, मैं इससे कम पर राजी नहीं हूँगा। या तो मुझे आज हिंदुस्तान की आजादी का परवाना दे दिया जाए, और या फिर मुझे मरने के लिए किसी आजाद वतन में जगह दे। वो इस गुलाम मुल्क में वापस नहीं आए। 1931 में उनकी मौत वाक़ई हुई, और जब उनका पता चला तो सारी दुनिया के मुसलमानों ने कहा मोहम्मद अली हमें चाहिए, मोहम्मद अली की लाश को हम लेंगे, हम उन्हें दफनाएंगे। हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, हमें चाहिए। लेकिन आखिर में फैसला हुआ, मोहम्मद अली जौहर गए थे आजादी का परवाना लेने के लिए। गुलाम मुल्क में वो जिंदा भी नहीं रहना चाहते थे और मरने के बाद भी नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा उन्हें हिंदुस्तान नहीं भेजा जाएगा। उनकी अहलिया उनके साथ थी। फलस्तीन से अर्ज़ कुदस से बैतुल मुक़द्दस से पैगाम आया, हमें दे दो मोहम्मद अली को, इस आजादी के जियादे को। एक शख्स ने अपनी कब्र बैतुल मुक़द्दस से कब्रिस्तान में वक़्फ़ की हुई थी। उसने कहा मैं कहीं भी किसी जंगल में दफन हो जाऊंगा, मगर मोहम्मद अली को मैं इस कब्र में दफन होकर देखना चाहता हूँ। शेख अमीरुल हुसैनी ने जो मस्जिद अक़सा के इमाम थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और आज वो शख्स बैतुल मुक़द्दस में आराम। उनकी आरज़ू पूरी हो गई जब 15 अगस्त 1947 आया। अंग्रेज के पैर में टिक न सके, और उसने देखा कि यहाँ के उलमा ने सबको इकट्ठा कर दिया है, सबके आपस के तलफात खत्म हो गए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, क्या उलमा और क्या फुज़ारा, ये सब के सब एक साथ है। कोई मिनिस्टर है तो वो साथ है, कोई मिनिस्टर है तो वो साथ है। एक शोला लगता है, दूसरी चिंगारी शोला बन जाती है। उसने देखा कि 1757 से 1957 तक 100 साल तक ये लोग आगे बढ़ते रहे। अगर इनके नमाज खरीद ली हमने तो इनके मौलाना उठ गए। हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा, उन्होंने अपने शागिर्दों से बैठ ली, जिनमें रशीद अहमद गंगोही है, जिनमें कासिम नवाज़ी है। ये थाना भवन में बैठ होती है, और उसके बाद अंग्रेजी पलटन पर एक हमला किया जाता है, उससे तोपखाना छीन लिया जाता है। काजिमुर रहीम थाना भवन से एक हाथी सहारनपुर से खरीद के लाए जाते हैं। अंग्रेज समझता है कि हाथी पे बैठ करके जंग की जाएगी, थाना भवन को उलट दिया गया। शामली के मैदान में ये मार कर लड़ा गया। लिहाजा अंग्रेज ने ये कह दिया
کہ یہ جنگ جاری رہے گی 1757 سے 1857 تک اور 1857 سے 1947 تک 90 سال تقریباً ہو جاتے ہیں. 2 صدیوں تک جب ہندوستانی قوم انگریزوں سے مقابلہ کرتی رہی تو ایک دن وہ ہندوستانیوں کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلا گیا. یہ ہے آپ کی سنہری تاریخ جس کے میں نے چند روشن باب آپ کے سامنے رکھے. پھر وہ قانون لکھا گیا جسے آج ہندوستان کا دستور کہا جاتا ہے, جسے جمہوریت کہا جاتا ہے, جس کی سربراہ کمیٹی کے سربراہ ایک دلت سماج کا ایک شخص جسے بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس نے تحریر کی. جس میں لکھا گیا, جس کے آرٹیکل دفعہ 25 میں لکھا گیا کہ یہاں رہنے والا ہر شخص آزاد ہے, جو چاہے وہ اپنے مذہب پر, اپنے دھرم پر عمل کرے, کوئی کسی پر جبر نہیں کرے گا. جو چاہتا ہو وہ گیتا پڑھے, جو چاہے رامائن پڑھے, جو چاہے قرآن پڑھے, جو چاہے قرآن پڑھے, جو چاہے گرو گرنتھ پڑھے, جو چاہے تورات پڑھے, جو چاہے انجیل پڑھے, اپنی رضا اور رغبت سے جو چاہے اپنے دین کو تبدیل کرے اور دوسرے دھرم میں تبدیل ہو جائے. ہر ایک کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے گی, مسجدیں اپنی جگہ قائم رہے گی, دیگر عبادت گاہیں اپنی جگہ قائم رہے گی. کانسٹیٹیوشن اس حساب سے لکھا گیا کہ اس میں مدارس بھی قائم رہے, جو چاہے وہ عبادت کر لے, آزادی ہوگی. اس طرح سے ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو, اور محنت کے بعد 3 سال کی کڑی محنت کے بعد وہ دستور نافذ ہوا. یہ ہے وہ. اب آج کیا ہو رہا ہے مجھے اس پر نہ بولنا ہے نہ کچھ کہنا ہے, اس لیے کہ وقت کی نہ اجازت ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں. ہماری آج ذمہ داری یہ ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ وطن ہمارا, جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے, اور پوری تاریخ گواہ ہے. ہم نے اس کو اجاڑا نہیں ہے, سنوارا ہے, 100 بار سنوارا ہے. ہم نے اس ملک کے گیس میں برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے. کیا ہم نے دیا ہے عالم کو؟ ہم نے ہمیشہ اپنے وطن سے محبت کی ہے, تکلیفاں تو ہم نے صبر کیا ہے. اگر ہمیں زخم لگے تو ہم نے دوسرے کو زخم نہ دیا, بلکہ مرہم کا ہم نے خود ہی انتظام کیا. چاہے ہم تڑپتے رہے, ہم نے ثبوت کی اس لیے دیا ہے کہ ہمارا دین, ہمارا دھرم, ہمارا ایمان, ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم قوت میں ہم تو ظلم کریں یا کمزوری میں ہوں تو ظلم کریں. آج میرے دوستوں یہ چند باتیں میں نے منتشر وقت کی قلت کے ساتھ رکھی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نمبر 1 تو آپ تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ. مولانا عبد الماجد تقی آبادی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور عربی کے بہت بڑے دانشور بھی ہیں, عربی کے ادیب بھی ہیں, ان کی تفسیریں بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اردو میں, مجھے نہیں معلوم کہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہے. کم سے کم رام پور والوں کا تو یہ حق ہے کہ محمد علی کی ذاتی ڈائری, اس کا نام ہے محمد علی کی ذاتی ڈائری, اسے تو پڑھ لیں, اسے اپنے گھر میں رکھ لیں. میں نے اس کو 2 بار پڑھا ہے, جب پڑھتا ہوں تو رو اٹھتا. بہرحال نہ کسی طرف آپ کو جانا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لانا ہے. ایک وقت تھا